अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू के बारे में। जी हाँ, एक पुरएतमाद लहजा हल्की यानी आप लोगों के अंदर जो एक होता है ना बोलने में कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस होता है कि आप सबके लिए बहुत कुछ करती हैं, आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत इज़्ज़त करती हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है सबको वैल्यू देती हैं, अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपनी इज़्ज़त सब पे ज़ाया करती हैं, लेकिन बदले में रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसकी आप हकदार होती हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी बात को अहमियत नहीं देते, आपको जो है टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं? आज की ये वीडियो एक वीडियो नहीं बल्कि कि एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जिसे मैं जानती हूँ कि एक औरत के लिए कितनी तकलीफ होता है जब इसकी कुर्बानियों को इसकी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। यानी कि आप अपने सुकून को ख़त्म कर कर लोगों को जो है वो वैल्यू देती हैं, लोगों के काम करती हैं, लोगों से। यानी कि आपको ये होता है कि यार पता नहीं फिर भी मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं है, मेरी वैल्यू क्यों नहीं है, मैं तो लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, मैं तो लोगों को इतना ज़्यादा वैल्यू दे रही हूँ, मैं हर काम लोगों के लिए करती हूँ, लेकिन फिर भी क्यों मेरी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट या मेरी वैल्यू नहीं है। तो ये है ना कि लोग इस चीज़ को आपकी कमज़ोरी बना लेते हैं। दुनिया आपको वही वैल्यू देगी जो आप खुद को देंगे। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप अपनी नज़र में कीमती नहीं है ना, तो लोग आपकी कदर कभी भी नहीं करते। दुनिया हमेशा वही चीज़ वैल्यू देती है, वही चीज़ को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देती है जो वो अपनी आँखों से देखती है। आप चाहे बंद कमरे में ख़ुद को जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर लें, आप चाहे बंद कमरे में ख़ुद को जितना मर्ज़ी हौसला दे लिया करें, लेकिन बंद कमरे में आप जितनी मर्ज़ी अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपने हस्बैंड के सामने जितना मर्ज़ी अपने लिए स्टैंड लेके खड़ी हो जाए, नहीं तुम मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। लेकिन जब यही सारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, यही सारी जो चीज़ है दूसरों के सामने आप जो है नहीं कर सकते कि भाई मेरी तो हिम्मत नहीं होती मैं किसी के सामने अपने लिए बोलूं या किसी के सामने मैं अपने लिए स्टैंड लूं, तो आप फिर किस तरह लोगों से रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं? यानी वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मेरी बात को वैल्यू देंगे, क्योंकि आप जो है बंद कमरे में तो आप अपने लिए बहुत बड़ा स्टैंड ले रही हैं, लेकिन लोगों के सामने आपकी स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है। खुद के लिए लोगों के सामने खुद को वैल्यू करने की आपकी हिम्मत नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ ना 20 ऐसे पावरफुल, या आप उसको हैबिट्स कह सकते हैं, आप उसको जो है पावरफुल पॉइंट्स कह सकते हैं, शेयर करूँगी, जो ना सिर्फ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहाल करेंगे बल्कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे कि लोग आपसे बात करने से पहले सोचेंगे। हम बात करेंगे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर बनाएं, अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, ठीक है ना, और एक हाई वैल्यू वुमेन कैसे बनना है। जी हाँ, तो हर औरत का हक है कि यार वो एक हाई वुमेन वैल्यू बने, ठीक है। आपका आपके लिए ज़रूरी है इन चीज़ें, बाउंड्रीज़, कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैंने इन 3 चीज़ों को किस तरह 20 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है कि इन 20 पॉइंट्स को, इन 20 हैबिट्स को फॉलो कर कर आप किस तरह जो है अपनी लाइफ में एक वो जो आपकी रिस्पेक्ट की कमी है, कि आपको ये फ़ील होता है कि यार मुझे तो वो वैल्यू नहीं मिलती, उस चीज़ को मतलब आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी सी तब्दीली लाइफ में आती है इस हवाले से, ठीक है। तो जो है ना, अगर आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, तो अपनी खोई हुई इज़्ज़त पाने के लिए, तो इस वीडियो को आखिर तक क्लास में देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करना आपकी शख्सियत को, उसकी जो है ना तकमील में रुकावट बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, अपनी कदर, सेल्फ वर्थ। एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होती है सेल्फ वर्थ, ठीक है। एक होती है अपनी कदर। अब सबसे पहले ख़ुद को अहमियत दें। अगर आप ख़ुद को बेचारी या मज़लूम समझेंगी ना, तो दुनिया भी आपको इसी नज़र से देखेगी। अपनी खूबियों को पहचानें और अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता ना करें। अब देखिए, बहुत सी औरतों का ये होता है कि अपने आप को बेचारी और मज़लूम दिखाती हैं। वो इस चक्करों में कर रही होती हैं कि अगला बंदा आप पे तरस खा लेगा, अगला बंदा पता नहीं ये बेचारी समझ के आपको वो कर देगा कि यार ये तो बेचारी है, छोड़ो, ये तो बेचारी है।
تو یہ جو بیچاری ہوتا ہے نا، بیچاری بننا، یہ چیز آپ کو کبھی بھی رسپیکٹ یا عزت نہیں دلواتی فیملی میں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. بیچاری آپ کو کبھی، آپ کا بیچاری ہونا نا، یعنی یہ کی چیز کہ میں نے آپ کو بتایا نا، یعنی یہ جو آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے، اب بہت سی خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے بیچاری بن کے رہتی ہیں. مجھے تو نہیں پتہ، نہیں، ہاں جی، یس، مطلب بہت زیادہ آپ کا ایک ایکسٹرا بیچارہ پن یا ایکسٹرا مظلومانہ رویہ کہ پتہ نہیں 24 گھنٹے میرے پہ ظلم ہو رہے ہیں. 24 گھنٹے مجھ پہ جو ہے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ظلموں کے. کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شور بڑا مچاتی ہیں، ہلا بھرا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اکثر دیکھا ہوگا نا، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، آپ نے پنجابی گھروں میں اکثر دیکھا ہوگا، یہ جو اسپیشلی یہ جو بڑی تیز ترار چتر عورتیں ہوتی ہیں، ان کا پتہ کیا ڈرامہ ہوتا ہے؟ ان کا یہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے اپنے بندے کے سامنے نا، نند نے یہ کہہ دیا. اب وہ ایز اے مطلب جیسے مطلب پنجابی میں آپ کو بتاؤں، مجھے ویسے اتنی خاص پنجابی نہیں آتی، لیکن تیری بھن نے یہ کہہ دیتا، تیری بھابی نے یہ کہہ دیتا، تیرے بھائی نے مینوں یہ کہہ دیتا. 24 گھنٹے تیرے ابا جی نے یہ کہہ دیتا، تیری امی نے یہ کہہ دیتا، مینوں اج میرے نال یہ ہو گیا، میرے بچیاں نوں یہ کہہ دیتا، مینوں یہ کہہ دیتا. یہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا سنانا ہے کہ پورے گھر کے ظلم تو بھی تم پہ ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہر بندہ تمہارے پیچھے ہاتھ ہو کے پڑا ہے. اب یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم اور ظلم وہ دکھانے کا کہ یار میرے پہ تو بڑے ظلم ہو رہے ہیں. اس کو یہ لگتا ہے کہ جب میں سب کے سامنے یہ چیز کراؤں گی نا کہ مجھے یہ کہ اچھا، وہ مزے کی بات یہ ہے، ایسی عورتیں جب خاندان میں، فیملی میں کسی کے پاس جاتی ہیں تو وہاں جا کے بھی ان کے یہی رونے ہوتے ہیں. اے کر دیتا، او کر دیتا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. اس کو یہ لگتا ہے کہ گھر میں جو بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے یا جو بھی کوئی ہوتا ہے، ہر بندہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ ایسی عورتوں کی رسپیکٹ کوئی نہیں ہوتی، زیرو رسپیکٹ ہوتی ہے، زیرو. کوئی ویلیو، کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، جسٹ زیرو رسپیکٹ اور ویلیو ہوتی ہے ایسی عورتوں کی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ایسے رونے سے، ایسے بیچارہ پن کرنے سے آپ کی بہت عزت ہوگی، نہیں. ہاں، لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں اتنی تیز چلاک ہوتی ہیں کہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے بس چپ ہی رہتے ہیں کہ یار چھوڑو مرے، چپ ہی رہو، چھوڑو. ایسا ہوتا ہے، لوگ چپ رہتے ہیں. لیکن ان جیسے اگر آپ کو یہ لگتا ہے اچھا بھائی اس کو تو بہت عزت مل رہی ہے، اس کو تو بہت پوچھا جا رہا ہے، میں بھی ایسے ہی بن کے رہتی ہوں، نہیں. ان کی کوئی رسپیکٹ، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ان کا مقصد ہی ہر وقت رونا دھونا ہوتا ہے. تو آپ نے ایسی عورتوں کو فالو نہیں کرنا. نو، نیور. ریڈ سائن. ایسی عورتیں ریڈ سائن ہوتی ہیں. ایسی عورتوں کو بالکل بھی آپ نے فالو نہیں کرنا. بات یاد رکھیں، آپ نے اپنی عزت، اپنی ورتھ، اپنی ویلیو خود رکھنی ہے، ٹھیک ہے. 24 گھنٹے اپنی، جب تک آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گی، اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیں گی، تو جو ہے نا بیچاری اور مظلوم سمجھے گی دنیا بھی. پھر آپ کو اسی نظر سے دیکھے گی، ہائے بیچاری، مظلوم. اور پھر ایٹ دا اینڈ دنیا بھی یہی کہتی ہے 24 گھنٹے دے تو رونے ہی نہیں ختم ہوندے. یقین مانے میں خود ایسی بندی کو جانتی ہوں، اور اب لوگ اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں یہ تو 24 گھنٹے روتی ہی رہتی ہے، اس پہ تو سارے جہان کے ظلم ہوتے ہیں. یقین مانے ایسے ورڈز ہوتے ہیں اس کے لیے. 24 گھنٹے اس کی تو جب سے شادی ہوئی ہے اس میں تو رونے دھونے ہی نہیں ختم ہوئے. ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے، اور پھر نمبر 2 نہ کہنا. رن ٹو سے نو، ٹھیک ہے. جو عورت ہر بات پر جی ہاں کہتی ہے نا، لوگ اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اپنی حدود طے کریں. اگر کوئی کام آپ کی ہمت یا وقت سے باہر ہے نا تو آرام سے منع کرنا سیکھیں. اب ایک ہوتا ہے کچھ لوگ، اچھا لوگ میں نے دیکھی عورتیں منع بھی کرتی ہیں، لیکن ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ بچے اٹھائے، دھاڑ سے کمرے میں گھسی، کنڈیاں لگائیں، منع کر دیا کام نہیں کرنا. یہ آپ کا منع کرنا نہیں ہے، یہ آپ اپنی اوقات دکھا رہی ہیں اگلے بندے کو. ایسی عورتیں نا اپنی اوقات دکھا رہی ہوتی ہیں. آپ نے گھر کے کام کیے ہیں، آپ نے بچے کو دیکھا ہے، آپ تھک گئی ہیں، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کر دو، تو آپ اس کو بہت لائٹلی کہہ سکتی ہیں کہ نہیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں تو میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، دین اس کے بعد جو ہے میں آپ کا یہ کام کر دوں گی. ابھی میں نے بالکل بھی نہیں کرنا کچھ بھی، ابھی میرا ریسٹ کرنے کا تھوڑا سا ٹائم ہے، یا میرے ابھی سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے جب تک آپ نہ کہنا نہیں سیکھیں گی، لوگ آپ کو بہت زیادہ لائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں.
दुनिया हर घर का जो काम होगा ना वो आपके सर पे डाल दिया जाएगा। इसने कौन सा इनकार करना है, इसने कौन सा किसी को कुछ कहना है, इसको दे दो। तो ये काम होता है कि यानी हर काम आपसे करवा लिया जाता है। फिर अक्सर ये होता है कि कुछ औरतें इस चक्रों में काम कर रही होती हैं कि हमें तो बड़ी भाई वाह हमें कहा है ये, इसका मतलब है हमें वैल्यू दी है इसलिए हमें ये काम करने को कहा है ना। कुछ औरतें इस चक्रों में, ओ भाई कोई वैल्यू नहीं दी आपको, क्यों? क्योंकि आप उनके हत्थे चढ़ी हुई हैं, आप बेवकूफ़ बनी हुई हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा होता है हम घर की बड़ी बन रही हैं, हमें वैल्यू दी जा रही है, हमें इज़्ज़त दी जा रही है। इनफैक्ट इससे होता है, इससे बिल्कुल उल्ट है, इससे बिल्कुल उल्ट होता है। तो ये चीज़ है कि यार अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें। एक आदत हमारे अंदर बड़ी गंदी है, जो मैं तीसरी आदत आप लोगों को कहूँगी। मैं बल्कि एक वो चीज़ देख, मेरे सामने एक वो आई थी, रील आई थी कि हम पाकिस्तानी जो होती हैं ना, औरतें हों या मर्द हों या कोई भी हो, हम पाकिस्तानी कौम ना, हम इंडियंस हों या पाकिस्तानी हों, हम दोनों में ना एक चीज़ बहुत है, हम लोग ना हर बंदे को ना प्लीज़ बहुत करते हैं, प्लीज़ बड़ा कहते हैं, मेहरबानी करके, काइंडली प्लीज़। अच्छा, हम लोगों ने समझा हुआ है कि ये लफ्ज़ ना बड़े इखलाक में और बड़े इज़्ज़त में आते हैं। नहीं, मैं आपको सच बताऊँ, ये नहीं। हर वर्ड की अपनी अहमियत है, हर वर्ड को अपनी जगह लगाया जाता है। अब देखिए जैसे अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं तो हम लोगों का अपना हमारा एक बड़ा अंदाज़ है मिन्नतें तल्ले करने वाला। या काइंडली आप थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें, काइंडली मुझे पानी दे दें प्लीज़। वेटर को भी हम ऐसे बात कर रहे होते हैं यार, मतलब वो वेटर है, हमें उसको प्लीज़ या काइंडली कहने की ज़रूरत नहीं, हमें उसको पे करनी है इस चीज़ की। हम उसको बहुत पोलाइटली कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी आप मुझे एक गिलास पानी ला के दे सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी ये वाली जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट नहीं है तो प्लीज़ तो आप मुझे सॉल्ट दे दें, प्लीज़ नहीं कहना, प्लीज़ आप मुझे सॉल्ट ला दें। तो यानी हम उसको उस चीज़ के पे कर रहे हैं। अब इसी तरह हम फैमिली में अब अगर कोई हमने कुछ काम करना होता है या किसी को कुछ कहना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, काइंडली प्लीज़ ये कर दें, प्लीज़ वो कर लें, प्लीज़ यार काइंडली तुम कर लो प्लीज़। यार क्यों? आपने अपना काम कर लिया है ना, ठीक है, आपने अपनी ड्यूटी निभा ली है, आपने अपना काम कर लिया, अब आपका रेस्ट करने का वक्त है, ओके। तो आपका दूसरे को प्लीज़ कहना ये आपको बहुत वीक दिखाता है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो अहमियत नहीं समझते उस प्लीज़ की, वो समझते हैं अगला बंदा तल्ले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। उन्हें लगता है अगला बंदा ना तल्ले मिन्नतें करने पे आ गया, मुझे प्लीज़ कह के बात करती है। मैंने देखा है बहुत सी औरतें, अब आप तो अपनी तरफ से अगले बंदे को इज़्ज़त दे रही हैं, अपने बंदे को रिस्पेक्ट दे रही हैं, अपने अगले बंदे को ना प्लीज़ काइंडली, आपको लगता है ये रिस्पेक्ट और इज़्ज़त वाले वर्ड है आप तो। लेकिन अगला बंदा जो सिरे से चिट्टा अनपढ़ है, उसको क्या पता प्लीज़ काइंडली आप क्या क्यों रही हैं, वो तो यही समझेगा मेरे से मिन्नतें तल्ले करवा रही है, प्लीज़ कह के बात करती है। यार आप पोलाइटली बात करें, और पोलाइटली लहजे में ये जो प्लीज़ और ये वाले वर्ड्स होते हैं ना इनको निकाल दें, ठीक है, एक उससे बात करें। ये चीज़ बड़ी वो होती है कि एक अपना एक असर छोड़ना होता है अपने लोगों पर। कम बोलें पर असर बोलें, जी हाँ, पुर असर बोलें, स्पीक लेस लेकिन ना इम्पैक्ट मोर। ज़्यादा बोलने से ना अल्फाज की कीमत कम हो जाती है। अपनी बात को ना मुख्तसर, वाज़िया और वज़नी बनाएं। जब आप कम बोलती हैं ना तो लोग आपकी बात सुनने के लिए बेताब होते हैं। जो ज़्यादा अल्फाज होते हैं ना आपकी बात की वैल्यू कम कर देते हैं, ये बात याद रखें। बहुत सी औरतें होती हैं जो बड़ा हंस के बात करती हैं। अच्छा, उन्हें लग रहा होता है हमारे हंसने से, हमारे इस तरह बातें करने से अगला बंदा हमें बड़ा शागिर्द हो जाएगा, वो हो बाजी उस्तानी जी तो हमारी बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। नहीं, वो वही लोग शागिर्द होते हैं उनके जो उनके जैसे होते हैं। वरना बहुत से औरतें, बहुत से लोग जो होते हैं ना वो आपको पहचान जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमने कैसे, अच्छा ये औरत किस टोन में बात कर रही है। अच्छा, मज़े की बात है जिनको उनकी असलियत पता चल जाती है ना वो ये फिर उससे चिढ़ती हैं औरतें, होता है ना। तो कम बोला करें, आपके अल्फाजों की भी उतनी अहमियत और कदर है जितनी आपकी अपनी ज़ात की है। कुछ औरतों को ना बेफजूल बड़ा बोलने की आदत होती है, हर वक्त हर जगह नहीं। अब मैं हूँ ना,
اگر میں یوٹیوب چینل کرتی ہوں، میں آپ سے بات کرتی ہوں، میری ویڈیو اتنی لمبی ہوتی ہے، تو اٹس ڈزنٹ مین کہ میں اپنی ریئل لائف میں بھی 30 40 منٹ بیٹھ کے لیکچر دیتی ہوں. نہیں، میں اپنی ریئل لائف میں بہت چپ ہوں. آپ کو میں بتاؤں، جہاں ٹھیک ہے اوکے جی ٹھیک ہے جی ہاں جی، جہاں مجھے لگتا ہے یار میرے بولنے کی ضرورت ہے اوکے میں بولتی ہوں. اب یوٹیوب چینل کو لے کر بہت سے لوگ کی کوشش ہوتی ہے مجھ سے ڈیبیٹ کرنے کی، مجھ سے بحث کرنے کی، کہ مطلب وہ لوگ مجھے چھیڑتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سب کو یوٹیوب چینل پسند ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ایسی بات مارتے ہیں کہ یار اگلا بندہ یہ غصہ ہو جائے گی اور پھر بات کرے گی آگے سے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ایک یعنی انکل ہیں، تو جب ہم لوگ کہیں گئے کسی کے گھر، تو ایسی بات ہو رہی تھی کہ پیسہ کمانا یہ وہ، تو انہوں نے بات ایسی کی یعنی کہ اب ظاہر ہے سمجھ میں بھی گئی اور میرے ہسبینڈ بھی گئے. ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہر انسان مختلف طریقے سے پیسہ کماتا ہے. ظاہری بات ہے آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اہمیت ہے. ہر انسان کی سکل ہوتی ہیں، وہ اپنے سکل کو یوز کر کے. اب مجھے پتہ ہے کہ یار میری بولنے کی سکل اچھی ہے، میں لوگوں کو اچھا موٹیویٹ کر سکتی ہوں. اب ان کا کہ ہاں ہر انسان الگ طریقے سے پیسہ کما رہا ہے. کچھ لوگ عورتوں کو اپنی بیویوں کو دکھا کے پیسہ کماتے ہیں. میں نے سوچا یار اچھا پہلے پڑھے لکھے انکل ہیں وہ. میں نے سوچا پہلے تو آپ کی سوچ کا اندازہ یہیں سے ہو گیا. دل میں نے سوچا اب انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ میں بھی بحث کروں گی. یا میرے ہسبینڈ تو ویسے ہی نہیں بولتے، وہ چپ، مطلب ان کو پتہ ہے کہ نہیں بھائی ایسے فضول اور تھکڑ مائنڈ لوگوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے بس اتنا بات کی. میں نے کہا بیویاں دکھانے کے بھی نا ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے منہ میں جواب بڑا اچھا ہے. میں کہنے یہ لگی تھی کہ اچھا آپ مطلب دیکھتے ہیں بیویاں، لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ بدتمیزی ہوگی اگر میں ان کو یہ جواب دوں گی. جواب تو میرے بڑا دماغ میں تھا. انکل واقعی میں آپ تو پھر بیویاں دیکھتے ہوں گے نا، ان کا پیسہ آپ بناتے ہوں گے ان کی بیویوں کو دیکھ کر. تو اس عمر میں بھی اگر تم داڑھی رکھ کے بھی بیویاں دیکھ رہی ہو لوگوں کی، چاہے موبائل پہ ہی صحیح، تو مطلب میں نے کہا یار ایسے لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ بحث کریں، آپ آگے سے بولیں، لیکن اب یہ عقلمندی اس میں ہوتی ہے کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں. جی ہاں، آپ جب اس بارے میں بحث کرتے ہیں نا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بحث کریں، یہ زیادہ سے زیادہ بحث کریں، زیادہ سے زیادہ بولیں. لوگ یہ بات چاہ رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایسے لوگوں سے بحث کرتے ہیں، آپ کی جو اپنے الفاظ کی ویلیو ہوتی ہے، جو آپ کی ویلیو ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا نا آپ کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں. جب آپ کسی انسان کا دماغ دیکھ لیں کہ بہت نیچے گرا ہوا دماغ ہے، بہت تھکا ہوا دماغ ہے، بوسیدہ دماغ ہے، ٹھیک ہے، ایسے انسان سے گفتگو کیا میں کہتی ہوں گفتگو کرنا ہی فضول ہے. بحث تو بہت دور کی بات ہے. ایسے انسان سے بحث مت کریں. وہاں سے چپ کر کوئی بہانہ کر اٹھ جائے، پھر ہر جو ہوتا ہے نا وہی بات آ گئی، وہ عورتیں جو ہر وقت اپنے ہسبینڈ سے لوگوں سے شکایتیں کرتی ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت ساس سے سسر سے مسئلہ، ساس سے مسئلہ، نند سے مسئلہ، دیور سے مسئلہ، دیورانی سے مسئلہ، جٹھانی سے مسئلہ، جیٹھ سے مسئلہ، خاندان کے ہر بندے سے مسئلہ، یہاں تک کہ اپنے بندے سے بھی. مطلب وہ بندہ جو ان کو جان دیتا ہے، جو اتنی ضرورتیں آپ کی پوری کرتا ہے. میں نے ایک عورت ہے، میں دیکھتی ہوں، مطلب میں ایک عورت کو جانتی ہوں، میں دیکھتی ہوں یار اس کے ہسبینڈ اس کے اور اس کے بچوں کے لیے نو ڈاؤٹ بہت کچھ کرتا ہے. وہ مرد یعنی ہر خواہش پوری کرتا ہے. جب وہ عورت کچھ منگواتی ہے وہ مرد فوراً لا کے دیتا ہے. بچوں کی ہر چیز، ہر ضرورت اس عورت مرد نے پوری ہی کر رہا ہے. لیکن میں نے جب سنا کہ وہ عورت اپنے مرد تک کی برائیاں کرتی ہے کہ میرا تو بندہ ہے جانا، میرا تو بندہ ہے، میں اتنی حیران ہوں. میں نے کہا مطلب اتنی ناشکری عورت ہے. تو دوسروں کے بارے میں تو چھوڑو، وہ تو اپنے مرد کو نہیں چھوڑتی. تو یار ایسی عورتوں کی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، نہ ان کے الفاظوں کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، نہ ریئل لائف میں ان کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. اب آپ ہے نا 24 گھنٹے اپنے ہسبینڈ کے سامنے اپنی ساس کی برائی، اپنی نند کی برائی، اپنے شوہر کی، مطلب اپنے ارد گرد کے لوگوں کی برائیاں کرتی رہیں گے. تو آپ اگر ریئل میں آپ تکلیف میں ہوں گی نا تو آپ کے ہسبینڈ کو بالکل اندازہ نہیں ہوگا اس چیز کا، کیونکہ آپ بہت زیادہ بول کر آپ نے اپنی ساری ویلیو کھو دی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کم بولیں، لیکن ایسا بولیں کہ لوگوں پہ اثر چھوڑ، کم بولا کریں. تو وہی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ ریئل لائف میں بھی اتنا ہی بولتی ہوں گی، تو نہیں جی، ریئل لائف میری بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں مطلب یوں نہیں ہے کہ میں ہر آئے گئے بندے کو بیٹھا ہے تو اس کو لیکچر دینا شروع ہو گئی، نہیں. جہاں مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بندی میرے سے بات کر رہی ہے اور وہ بندی میرے سے بات کیوں کر رہی ہے. اب میں ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا میں شادی میں گئی، یہ نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے وہاں پہ ایک
لڑکی عورت کہہ لیں، ہم لوگ ایسے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو یعنی مجھے اس چیز سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بندی اس لیے میرے پاس بیٹھی ہے تھوڑا سا، یعنی وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی تھی. تو وہاں پہ میں نے ضرور اس کو سمجھایا، ضرور بولا. مجھے پتا تھا یہاں پہ میرے الفاظ کی ویلیو ہوگی، جو وہ سننا چاہ رہی تھی میں نے اس کو اسی مطابق بات کی ہے. تو یہاں پہ جہاں آپ کے الفاظ کی ویلیو ہو، یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ وہیں پہ بولیں جہاں آپ کے الفاظ کی ویلیو ہے. جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ نے منہ اٹھا کے بولنا ہے، ہر جگہ جو ہے آپ نے اپنی باتوں کو کہنا شروع کر دینا ہے. جہاں لوگ نہیں سمجھتے ادھر مت کہیں. جذباتی ایموشنل جو ہوتا ہے نا، ایموشنل ہر چھوٹی بات پر رونا یا غصہ کرنا آپ کی ویلیو کو کم کرتا ہے. اپنے جذبات پہ قابو پانا سیکھیں. خاموشی اکثر چیخنے سے زیادہ بااثر ہوتی ہے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو غصے کو بڑی تیز ہوتی ہیں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ غصے کی تیز رہی ہوں کبھی کسی دور میں. بہت تیز تھی، بہت زیادہ، شادی سے پہلے. تو میں نے اس چیز کا نا لوگوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. جو چالاک اور تیز لوگ تھے نا میرے ارد گرد، انہوں نے فائدہ اٹھانے لگے. تو آپ کے غصے کا لوگ نا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو آپ کا چیخنا چلانا ہوتا ہے نا، یہ اگلے بندے کو آپ ہی کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور اگلا بندہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے آپ کے چیخنے سے، آپ کے چلانے سے. تو چیخیں چلایا مت کریں، نارملی بات کریں، آرام سے بات کریں. اور وہی بات کہ غصہ کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. یہ چیز مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ لوگ بھی سمجھ جائیں. غصہ کرنا آپ کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ ڈاؤن کرتا ہے. غصہ کرنے سے آپ کی پرسنالٹی بالکل گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اگلا آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ اگلا انسان میرے غصے کی وجہ سے یا یہ مجھ سے تو ڈر رہا ہے. نہیں، ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اس لیے اگلا انسان آپ کو بات نہیں کرنا چاہتا یا آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے غصہ مت کیا کریں. نارمل رکھیں اپنے رویے کو، اپنے آپ کو تھوڑا سا کام ڈاؤن رکھیں. صبح اٹھا کریں اپنے آپ کو تھوڑا سا تازی ہوا دیا کریں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کی جو اپیرنس ہوتی ہے نا لوگوں کے سامنے، ظاہری شخصیت، آپ کی ڈریسنگ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے. ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنا کریں، اپنے آپ کو نیٹ کلین رکھا کریں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ روز برانڈ کا سوٹ پہن لیں، لیکن اپنے آپ کو نیٹ کلین رکھا کریں، صاف ستھرے رہا کریں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کپڑے جو ہوتے ہیں نا، آپ اچھی لگنی چاہیے. آپ خود بخود جو ہے وہ ایک کانفیڈنس آپ کو محسوس ہوتا ہے اپنے اندر جب آپ ذرا صاف ستھرے اور نیٹ کلین کپڑے پہنتی ہیں. آپ کی باڈی لینگویج، کبھی بھی کسی کے سامنے نا ایسے جھک کر نہ بیٹھیں، ایسے بالکل اپنے آپ کو ایسے نیچے ڈاؤن کر کہ آئے دیکھیں، آئے ہائے. اپنی کمر ہمیشہ سیدھی رکھیں. آئی کانٹیکٹ کر کے اگلے بندے سے بات کیا کریں، اور چہرے پر ہلکی سی سنجیدہ مسکراہٹ رکھیں. یہ ایک لیڈی کی نشانی ہوتی ہے. پہلے میرا ہوتا تھا، میں نے جب لوگوں سے بات کرنی ہے میں ایسے نظریں چکا لیتی تھی، لیکن نہیں. فرض کریں سامنے والا انسان اگر جھوٹ بول رہا ہے نا، آپ اس سے آئی کانٹیکٹ کریں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا وہ بندہ نظریں چکانا نہیں لگ جائے گا. اور اب میں جب کسی سے بات کرتی ہوں تو میں اس کی آئیز میں دیکھتی ہوں. پھر اگلا بندہ نا ایسے نیچے دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، جھوٹ جو بول رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ رکھیں. ٹھیک ہے. اپنی باڈی کو ہمیشہ صحیح یوں سیدھا رکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو جھکا کر پلیز کر بات کرنے کی. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی لینگویج بہت ضروری ہے. اپنی کمزوری ہر کسی کو نہیں بتانی چاہیے. ہم نے کہا نا ہماری بڑی عادت ہوتی ہے رونے دھونے کی، اپنے دکھ لوگوں کو بتانے کی. جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریاں دیتے ہیں نا، یعنی اپنے دکھ دیتے ہیں، تو لوگ اس کو آپ کے خلاف یوز کرتے ہیں. لوگ اسے آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں. اچھا بھائی اس کی تو نند ایسی ہے، دیور ایسے ہیں، دبرانی ایسی ہے، جٹھانی ایسی ہے، سسر ایسا، سارے ہی ایسے ہیں. یہ تو پھر بہت جلدی ہمارے باتوں میں آ جاتی ہے. نہ دیا کریں. اپنی خوشیوں کی چابی نا اپنے ہاتھ میں رکھیں. لوگوں کو مت بتائیں. لوگوں کے گھروں میں بہت کچھ ہوتا ہے. ہر کسی کے سامنے اپنے دکھ مت کھولیں. میں نے آپ کو بتایا نا، جب آپ لوگوں کے سامنے اپنے دکھ کھولنے لگ جاتی ہیں نا، تو لوگ رو کر سنتے ہیں اور ہنس کے اڑاتے ہیں یہ باتیں. تو مت کھولا کریں لوگوں کے سامنے اپنے دکھ. ان دکھوں کو اپنے تک رکھیں بس. کیونکہ ہر بندہ آپ کے دکھ کی قدر نہیں کرتا. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو اپنی پرسنل لائف میں گھسایا جائے، بتایا جائے، اس سے باتیں کی جائیں. تو اوائڈ کریں، گوسپ سے اوائڈ کریں. جہاں دوسروں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا نا آپ کو اپنے کردار کو جھوٹا کرتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، جو عورتیں دوسروں کی بہت زیادہ برائیاں کرتی ہیں نا، اس میں وہ جھوٹی ہوتی ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں.
ہمیشہ جو ہے نا اگنور کریں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ دوسروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ جھوٹی ہے چاہے وہ سچی ہے, تو اس میں آپ دوسرے کو ویلیو دے رہی ہیں. اس کے اپنا آپ کا وقت اتنا زیادہ فضول ہے کہ آپ ایک فضول عورت کے بارے میں بات کر رہی ہیں 2-3 گھنٹے بیٹھ کر. یہ آپ کی وہ ہے. تو اپنے آپ کو اگنور کریں, تھوڑی لوگوں کو اگنور کریں, اپنے آپ کو نہیں. تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں. ہر وقت جو ہے دوسروں کی برائیاں کرنا, ہر وقت جو ہے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا, تو نہ کیا کریں. یہ چیز آپ کو اپنے آپ کو نیچا دکھاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے نا, بات بہت الفاظ کو نا بڑا واضح طریقے سے بولا کریں. بات کے درمیان میں جو ہے پاس لینا آپ کی گفتگو میں گہرائی پیدا, یعنی تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کریں, رک رک کر, ایک دم نہیں. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں دوستو, یہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹ شیئر کیا نا, یہ شخصیت ایک دن نہیں بدلتی, اس میں وقت لگتا ہے. ان پہ کام جو ہے نا آج ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں. روزانہ کم سے کم اپنی لائف میں 2-3 ایسی عادتیں چینج کرنے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ آپ کی پرسنالٹی میں تبدیلی آتی جائے گی, آہستہ آہستہ آپ بدلتی جائیں گی. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن انسان کو خود بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیشہ میری عزت بنائے رکھ, مجھے کبھی بھی لوگوں کے سامنے رسوا مت کر, جھکنے نہ دینا. تیرے علاوہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہتے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنی ہر چیز, ہر زندگی کو نشر کرنا بڑا فخریانہ بات ہے. میں سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں, میری لائف میں بہت کچھ ہوتا ہے, میں بہت کچھ نیا خریدتی بھی ہوں, لیکن میں ہر چیز سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں کرتی. میں ہر چیز اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر نہیں کرتی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز لگانا آپ کو کمزور کرتا ہے. جی ہاں, بہت سے پلانز ہیں, ان فیوچر میرے بڑے سے پلانز ہوتے ہیں. میں ہر چیز اپنی سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو بہت زیادہ وہ کرتی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نا بتائیں کہ یار آپ کی اپنی کوئی ویلیو ہے. خود کے اندر ایک کانفیڈنس لے کر آئیں, یہ بہت ضروری ہے. آج ہی کم سے کم نا اپنی عادتوں کو چینج کرنا شروع کر دیں. آپ خود دیکھیں گے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ بدلنا شروع ہو جائے گا. مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے مشکل عادت کون سی لگتی ہے بدلنا, آپ کس چیز پر کام کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے نا تو اسے لائک ضرور کیجیے گا, اور ان تمام عورتوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی ویلیو پہچاننا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے. یاد رکھیں آپ خاص ہیں, آپ قیمتی ہیں, اور آپ عزت کے قابل ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا نوائز سنائی دے رہا ہوگا, شور, تو اس کے لیے I'm سوری, کیونکہ آج میں ویڈیو کر رہی تھی مارننگ میں وائس, تو بس اس لیے تھوڑا سا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شور آیا. اور اپنی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.